औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं थिंक टैंक। मोहतरम नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब 201 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, दूसरी दफ़ा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने आज अपनी पॉलिसी स्पीच भी की है असम्बली में, और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो उनके सबसे बड़े जो इत्तेहादी हैं इस वक्त, जिन्होंने कंधा दिया, जिनकी मदद के बगैर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी जमातें आप छोड़िए, सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उनका साथ ना देती वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। अब पीपल्स पार्टी बेशक जान छुड़ाती रहे कि अब शहबाज शरीफ साहब जो भी करेंगे जनाब ये उनका ज़ाती फेल है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे जान नहीं छुड़ा सकती। आज इसीलिए अपने थिंक टैंक में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सीनियर रहनुमाओं को यहाँ पे दावत दी है। जनाब चौधरी अशरफ मजीद साहब यहाँ मौजूद हैं, आप उनको जानते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा। चौधरी अशरफ मजीद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से होते हुए जनाब आसिफ अली ज़रदारी और फिर बिलावल भुट्टो, तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और आज भी इनका फ़ख्र इस बात पे है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ एक लम्हा के लिए। बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर हलीम अहमद खान साहब, ये पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक में से हैं, और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट लेवल से इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और आज तक पीपल्स पार्टी और जितना ये डिफेंड करते हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को, मुहतरमा को तो करते हैं और करना भी चाहिए, और उनमें कुछ ऐसा था भी नहीं, बिलावल भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन जैसे ये डिफेंड करते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब को, बसा औक़ात तो मुझे उस पर रशक भी आता है और हसद भी होता है। जनाब डॉक्टर हलीम अहमद खान साहब एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े दानिश्वर हैं, और आप अभी रिटायर हुए हैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीजन के डायरेक्टर रहे डॉक्टर साहब, तो एक बड़े कैलिबर के आदमी हैं। तो मैं दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? चौधरी साहब, आज आपके जो अलाई थे, आप माने या ना माने, मतलब पीपल्स पार्टी भागती है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम इस सेटअप का हिस्सा हैं। सदर पाकिस्तान आपका है, चेयरमैन सेनेट जो होगा वो आपका होगा, डिप्टी स्पीकर आपके बन गए, आज उन्होंने चेयर भी किया इजलास को, इसी तरह 2 सूबे भी आपने ले लिए, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है कि आप हुकूमत में हैं। आप कहते हैं जी हम अपोजिशन पे बैठेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ भी कर लें, अपोजिशन लीडर नहीं वो बन सकते। अपोजिशन लीडर तो बैरिस्टर गौहर शायद या कोई उमर अयूब जो भी बने, लेकिन पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये भी नहीं आएगा। लेकिन अवाम को ये बताना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि महंगाई क्यों हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा कि आप वो इल्ज़ामात क्यों नहीं लेते? अगर आप स्टेक होल्डर बन गए, आप हुकूमत साजी का हिस्सा बन गए, तो आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए कि जनाब जो भी शहबाज शरीफ करेंगे हम उसके बराबर के जिम्मेदार होंगे। प्लीज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM न्यूज़ और आपका बहुत शुक्रिया सर। ना साहब, जैसा कि पहले भी 1-2 बार अर्ज किया है मैंने कि इस वक्त जो सिनेरियो था जी, आपको पता है कि जो सिनेरियो था, अगर पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी की, मेरा कायद कह रहा था कि हमें तो अवाम ने मैंडेट वज़ारत उज़्मा का नहीं दिया। अच्छा जी। लेकिन हमने जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट या आलमी साम्राज्य जो चाहता है कि यहाँ अफरा तफरी बढ़े इस मुल्क में, ये देखिए कि लोग ये कह रहे थे कि अगर 2 कुव्वतें आपस में ना मिलेंगी तो या इमरजेंसी की बातें हो रही थी, मार्शल की बातें हो रही थी, वो हमने, क्योंकि मेरी क़यादत ने इस मुल्क में, सिर्फ और सिर्फ मेरी क़यादत ने इस मुल्क के जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। हमें बहुत तकलीफ थी इस बात की, हमने वो रास्ते रोकने के लिए गहरी गनौनी जो आलमी साम्राज्य की साजिश थी उनको रोकने के लिए हमने ये कि जमहूरियत को बहाल करना है। चौधरी साहब, बहुत बड़ा आपका स्टेप है, हम इसकी कदर करते हैं कि आपने जमहूरियत को डीरेल होने से, सिस्टम को डीरेल होने से बचा लिया। लेकिन सर, आपने 300 यूनिट का वादा किया था आपकी लीडरशिप ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, कि हम इक़्तिदार में आने के बाद 300 यूनिट। आपके एक और इत्तेहादी हैं, अब आपकी कहूँगा, जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, अब वही हैं करता धरता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। 300 यूनिट का उन्होंने वादा किया था। मरियम बीबी ने 200 यूनिट का वादा किया था। आज जब आपके अलाई जो हैं, जिनको आपने वोट किया है, जो आपकी मदद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, उन्होंने असम्बली में जो स्पीच किया, उन्होंने किसी किस्म के रिलीफ से इनकार किया, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो इस पे जरा बताइएगा कि आपके 300 यूनिट किधर गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के 300 यूनिट किधर गए, 200 यूनिट जो मुस्लिम लीग नून ने देना था वो किधर गया? ये देखिएगा कि हमने, अगर मेरे कायद ने ये कहा,
یہ ان کی جو ڈیل ہو رہی تھی جی جی جس بات پہ بھی، جیسے آپ نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کی آپس میں ڈیل، وہ اصل میں ان سے گفت و شنید میں جو لیٹ اتنا ہوا ہے وہ ناصب صرف یہی تھا کہ میری قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے وزارتیں آپ سے نہیں لینی، ٹھیک ہو گیا، آپ نے بھی یہ حجم بہت کم کرنا ہے، اور وہ روپیہ جو مہینے کا بچے گا وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، اچھا عوام کے کچلے مظلوم طبقوں کو ریلیف دینا ہے۔ اس وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے نا، وہ وجہ صرف یہ تھی، کیونکہ ایک طبقہ یہ چاہتا ہے، ان کا مشن ہے کہ دیکھیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کو ہم بھی کہہ رہے ہیں، محمود اچکزئی صاحب جو اب پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار بھی ہیں، یہ تو پہلے محمود اچکزئی صاحب تو اپنے موقف پہ پہلے بھی یہی تھا، اب بھی ان کا موقف یہی ہے، وہ تو اپنے موقف پہ سٹینڈ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا لمٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اپنے لمٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب یہ کہتے تھے تو پی ٹی آئی کا جو چیئرمین تھا، آپ نے دیکھا کنٹینر پہ ہجڑوں کی طرح دوپٹے لے کے اس کی نقلیں اتارتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہم کہتے تھے کہ یہ محب وطن بندہ ہے، آج وہ بھی اس کے یہ دیکھے لمحہ فکریہ، ہم تو کہتے ہیں یہ تھوک چاٹ خاں ہیں، یہ تھوک کے چاٹتے ہیں، اپنے یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں۔ تو وہ تو خود ہی کہتے ہیں ہم یو ٹرن، بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑا گل جو بات پہ پیرا نہ دے سکے وہ نگلا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بات سے پھر جائے وہ بڑا لیڈر ہے۔ اب اس وقت اس کو گالیاں دی جاتی تھی، اب وہ اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تجویز کنندہ جو ہے لطیف خسا صاحب ہیں، تجویز کنندہ جو ان کے ہیں وہ محمد علی اور عمر ایوب ہیں، یہ دیکھیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو پہلے بہت انہوں نے کوشش کی کہ اس کو لے کے آئے ہم مولانا فضل الرحمان کو، جس کو یہ فضل نام بھی بگاڑے جا رہے تھے، کیا کیا اس کو کہتے تھے، اب گلدستے لے کے ان کے گھروں میں چلے گئے۔ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی بہت ہوئی۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آپ مجھے بتا دیجیے گا ایک بات، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، کدھر ہوئی دھاندلی بھائی؟ بالکل احتجاج کر رہے ہیں وہ سندھ میں، ادھر 7 سے زیادہ ان کے امیدوار نہیں کھڑے ہوئے، جدھر انہوں نے کے پی کے میں امیدوار بہت زیادہ کھڑے کیے۔ بھائی دھاندلی احمد ولی کے ساتھ یا فضل الرحمان کے ساتھ دھاندلی ہوئی کدھر ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر ہوئی ان کے ساتھ کدھر ہے؟ بالکل احتجاج کر رہے ہیں یہ سندھ میں۔ تو ہم تو اپنے موقف پہ قائم ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا، ہم اس کے انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اس لیے ہم نے قربانی دی، ہم نے وزارتیں نہیں لینی ان سے کہ وہ جو پیسہ بچے گا وہ عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اب وہ عوام کو ریلیف دیں، نام تو ان کا ہوگا نا، تو ہم نے وزارتیں نہیں لی، اربوں روپیہ مہینہ بچے گا نا، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ حجم چھوٹا رکھیے گا۔ تو یہ صرف اور صرف عوام کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو میری قیادت کا کردار یا سابقہ کردار ان کا دیکھ لیجئے گا کہ ہم تو صرف عوام کے مفاد کے علاوہ دوسری کوئی بات تصور میں کہ اس پہ۔ بہت شکریہ چور صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوامی مفاد میں یہ کڑوا گھونٹ اسے قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہم نے بھرا ہے نا یہ عوام کے مفاد میں۔ لیکن سر حیران کن بات ہے، آپ تو بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے آپ کی حالات پہ، کرنٹ افیئرس پہ۔ ڈاکٹر صاحب، نگران حکومت نے آج سے صرف 2 دن پہلے ایک کام کیا، انہوں نے ان کی جو وفاقی کابینہ ہے نگران سیٹ اپ، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا جو منتخب نمائندے نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ اوگرا اور نیپرا جو ہیں یہ اب وزیر اعظم کو سمری نہیں بھیجیں گے مہنگائی کرنے کے لیے، نہ پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے، نہ بجلی اور گیس مہنگا کرنے کے لیے۔ یہ ادارے جو ہوں گے یہ خود مختار ہوں گے، یہ جو مرضی طے کر دیں چیزوں کی قیمتیں۔ ایک طرف تو یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو صرف ہم نے بچا کے رکھنا ہے کہ حکومت یہ نہ کہے، لوگ یہ نہ کہے کہ حکومت مہنگائی کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو اتنی بڑی سازش کر رہے ہیں عوام کے خلاف، آپ ان کے اتحادی بن گئے، کیا اس کے اثرات آپ کی سیاست پر نہیں پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر۔ ناصاب بات یہ ہے، یقیناً اس کے اثرات تو پڑنے ہی ہیں، پہلے بھی پڑے،
کیونکہ ہمارے جو جنرل میسز ہیں یا عوام الناس ہیں ان میں لٹریسی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کہ محرکات کیا ہیں. یہ مہنگائی کن وجوہات کی بنا پہ ہو رہی ہے. وہ پراپیگنڈے کا بھی شکار ہے اور اس پراپیگنڈے کی وجہ سے ظاہر ہے یہ مزید ان کے جو ان کے اندر بسا ہوا ہے آلریڈی وہ مزید تیقن میں بدل سکتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو معاملات پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان طے ہوئے اس میں وہ 10 نکات کو اکوموڈیٹ کرنا شامل ہے. پیپلز پارٹی نے اگر 300 واٹ جو بجلی دینے کا اعلان کیا تھا وہ وابڈا سے نہیں کیا تھا. ہمارے چیئرمین نے بڑے واضح الفاظ نے کہا تھا کہ ہمیں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اور وابڈا سے جان چھڑانی ہے. بالکل ٹھیک. مطلب ہمیں نہیں چاہیے ان کی بجلی, ہم آپ کو 300 واٹ کا ایک سولر سسٹم دیں گے, وہ آپ اس کو یوز کریں اور جو ڈیزرونگ ہے انہیں دیں گے. آئی تھنک اٹ از اے فیزیبل ون. اور یہ تو بہت بڑا ریلیف ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب حیران سر ایک سیکنڈ صرف آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا اس کے لیے معذرت خواہوں. ڈاکٹر صاحب میاں منشا شہباز شریف ان کے تو پاور پلانٹس ہیں تو یہ تو نہیں چاہیں گے کہ عوام کو مفت بجلی ملے, یہ تو ہمارا خون اور پسینہ نچوڑنا چاہیں گے. تو جو آپ کے اتحادی ہیں وہ تو آپ کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. سر بات یہ ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل جو لیگیسی ہے وہ اسٹیک پہ ہے تو کیا میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون یا دیگر کی نہیں ہے جو الائنس ہیں ان کو بھی یہ فکر ڈیفینیٹلی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں انہیں ضرورت پڑے کہ آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو ریویو کیا جائے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو نگران سیٹ اپ نے فار دا ٹائم بینگ انفورس یہ ایک آرڈیننس یا ایک آرڈر کیا ہے, وہ اس کی ریٹیفیکیشن لازمی طور پہ اسمبلی میں کروانی پڑے گی کہ اوگرا وداؤٹ دی اپروول آف دا نیشنل اسمبلی پالیسی میکنگ ایک انسٹیٹیوشن کے بغیر اپروول کے اس کو کیسے ایک اٹانومس باڈی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ انہوں نے یہ کر دیا ہے. دے ول آلسو کنسیڈر. دوسری بات جو میں امپارٹنٹلی کہتا ہوں وہ اپنی لیڈرشپ سے بھی کہتا ہوں اور یہ پوری کولیشن گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین نے جلسوں میں یہ کہا تھا کہ ہم 17 وزارتیں توڑیں گے اور ان کو ڈیوالو کر کے بھیجیں گے نیچے صوبوں میں. انہیں یہ کام ود ان نو ٹائم کر دینا چاہیے. ان سے جو وسائل 1500 تقریباً ارب روپے کے وسائل بنتے ہیں تو لے کے آئیں بھائی, آٹے پہ سبسڈی دیں ہمیں 700 ارب اس کے لیے چاہیے, بجلی پہ دیں ہمیں 300 ارب چاہیے. پھر جو اشرافیہ کو پرٹیکولر ایک سبسڈی دی جاتی ہے جس کی مالیت تقریباً 350 ارب روپیہ سر وہ بھی ڈالے نا. یہ آپ کو گھی دال چاول ساری چیزوں پہ دیں سبسڈی. دنیا میں سبسڈی کا قانون موجود ہے, یہ کہیں بھی نہیں. یہ سرمایہ دار کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں بھی سبسڈیز کا کرنا. ہمارے یہاں یہ کیوں منظور کیا گیا, کیوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس گورنمنٹ نے جس نے بھی کیا, عمران خان نے کیا تو اس کی نالائقی تھی. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ جب ایک حکمران کوئی ایسا معاہدہ کر بیٹھتا ہے تو قوم تو جگڑی جاتی ہے, پھر اس کی کنٹینیوٹی فرض بن جاتی ہے. یہ بائی لاز ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی ہو بھی گئی ہے تو نو پرابلم, وی مسٹ کریٹ سم نیو وینچرز کہ بھئی ایک عام آدمی کی, ایک مزدور کی, ایک کسان کی, ایک عام ملازم کی قوت خرید کو کیسے بڑھانا ہے. اس کا سب سے بڑا ٹول یہ ہے سر کہ کسی نہ کسی طریقے سے دیگر اخراجات کو کٹ کر کے ان کو سبسڈی دیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں, سپورٹ پرائسز بڑھائیں, لیبر لاز پہ کو عمل کرائیں. اور اگر انہوں نے کہا کہ کم از کم تنخواہ مزدور کی 50,000 ہوگی تو یہ سرمایہ داروں فیکٹری والوں سے ان کے کان پکڑ لیں, قوانین پر عمل کروائیں اور کہیں کہ اگر نہیں دی تو بچہ یہ نیشنلائز ہوگی, یہ نہیں ہم دے دیں گے. سر وہی تو ایم این ایم پیز ہیں جن کی فیکٹریز ہیں تو وہ کیسے جائیں گے. ایک جن میرا خیال ڈائریکٹلی اتنے نہیں ہوں گے. پھر سے دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنسمنٹ صرف اور کیبنٹ کی حد تک نہیں کی کہ ہم وزارتوں میں نہیں جائیں گے. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم ہمارے ایم این ایز ہمارے سینیٹرز یہ سب تنخواہیں بھی نہیں لیں گے, کوئی چیزیں نہیں لیں گے,
سب کو کہیں بھئی یہ قومی اسمبلی میں قرارداد لے ہیں، اس میں اپوزیشن کو بھی، تاکہ اپوزیشن بھی تھوڑی سی ننگی ہو نا، انہیں بھی پتہ چلے کہ انہیں بھی کوئی درد ہے قوم کا کہ نہیں. یہ 5 سال کے لیے ایک پیسہ نہ لیں قوم سے، اور آپ وہ بجٹ سبسڈی دے کے یہ ڈی این ایس جتنی بھی ہے انرجی سیکٹر کیا یا ایسنشل کموڈٹی کیا اس کو کور اپ کرے، اور یہ کور اپ ہو سکتی ہے، بجٹ میں پیسے بچ سکتے ہیں. ایک اور فارمولہ بھی ہے، ہمارے یہاں 28 خاندان سر ایسے ہیں جن کے پاس ہماری اکانومی، ایک خاندان کے پاس ہماری اکانومی سے 4 گنا ویلتھ موجود ہے. پکڑ لیں یار، کیا ہے، اگر میرے پاس ہے لانے پٹا مجھے دو بھائی، کہاں سے آیا لیں بھائی. یہاں نواز شریف کی منی ٹریل مانگی گئی تو نواز شریف ان سے بھی مانگ لے بھائی، میاں منشا سے بھی مانگے، کیوں نہیں مانگتے، مانگے. سب سے بڑے انویسٹر ہیں، ان سے کیسے مانگ لیں؟ میں کہتا ہوں مانگنا پڑے گا فار دیئر اون ایگزسٹنس. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے، اگر سیاست نہیں کرنی پھر واپس لنڈن بھاگنا ہے بما فیملی، بنا اپنے پورے انٹرپرائز کے، تو پھر ابھی سے وہ تیاری کر لے. کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل ایک اثر ہے انرجی سیکٹر کا، کیونکہ یہ یو کے میں بھی پرابلم ہے، میرے بہت سارے عزیز وہاں ہیں، وہ انرجی بلوں سے تنگ ہیں، گیس بلوں سے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہاں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. امریکہ میں بھی یہی سچویشن ہے، پورے یورپین کنٹریز اور اسکینڈینیوین میں یہ سارے معاملات ہیں. اصل میں ایک اور بات بھی جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ شاید سرمایہ داری نظام کا جو ایکسپلائٹو سسٹم ہے، قوم کو، دنیا کو، انسان کو، محنت کش کو نچوڑنے کا عمل پیک تک پہنچ گیا ہے. اب انہیں ان کی ایسنشل کموڈٹی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس پہ وہ ٹیکس کر سکیں. صابن پہ ٹیکس، ہاں جی، ہم دوائیوں پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم ہی نہیں دیتے، پوری دنیا میں سب دیتے ہیں. تو سر لیکن پوری دنیا میں وہاں مزدور کی سیلری تو یہ نہیں نا. اگر یہاں فلا موجود ہے تو اسی سیکٹر میں ہے کہ ان لوگوں کے اندر اگر مہنگائی ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کیا ہے. بالکل ٹھیک، وسائل بڑھائے ہیں، سبسڈیز کریٹ کی ہیں، اپنے اخراجات کو کٹ کیا ہے. سر وہاں جو گھر بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، اس کو گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں، $2000 ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ یو کے کا پرائم منسٹر وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے، ان کے پاس 100 200 300 گاڑیوں کا فلیٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ ٹکٹ لیتا ہے چلا جاتا ہے. بابا انہوں نے اس طرح سے ایکسپینڈیچر کو بچانے کی کوشش کی ہے اور بچایا ہے. انہوں نے اپنی تنخواہوں میں گزارے کیے، وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں تو گزارا اسی میں کرتے ہیں. اور وہ ریاست کی امور اگر کم پیسوں میں لو کاسٹ میں بن جائیں تو جو وسائل ٹیکسوں میں بچتے ہیں میرا خیال ہے پبلک پہ لگ جاتے ہیں. ہمیں شاید اگر ہم یہ پریکٹس 5 سال کر لیں، مجھے یقین ہے کہ ہم 1-2 سال میں نہ صرف آئی ایم سے چھٹکارا پا لیں گے بلکہ اگلے 5 سالوں میں ہم خوشحالی کے بہت اچھے مقام پہ چلے جائیں گے. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ کام شاید نواز شریف یا دیگر نہ کر سکیں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میں ایک یہ امنگ ضرور ہے کہ ہی از اے ینگ پرسن، ہی از دا اونلی 35 ایئر اولڈ پارلیمنٹیرین ان پارلیمنٹ. باقی ہوں گے کوئی اور بھی، لیکن جو پولیٹیشین کی تعریف میں آتا ہے بندہ، اس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے اور 35 سال کا ہے. اس نے یہ ایک الیکشن نہیں لڑنا، اس نے کل پارٹی توڑنی نہیں ہے، اس نے یہاں سے بھاگ کے جناب لندن یا امریکہ میں بیٹھنا نہیں ہے، اس نے یہیں پہ پالیٹکس کرنی ہے. پبلک کو دیکھنا ہے، پبلک کو فیس کرنا ہے، اور اگر واقعی فیس کرنا ہے تو یہ کام کروانے بھی پڑیں گے. اور آئی تھنک سارے نہ بھی ہو سکے تو انشاءاللہ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے کہ 100 واٹ کے جو یونٹس ہیں تھر پارکر میں دیے گئے، 100 یونٹ وابڈا کی جانب سے فری دیے گئے، لو کاسٹ پہ دیے گئے، 100 اس پہ چلے گئے. ایک گھر میں 200 یونٹ اگر فری چلیں جائیں، ماڑے گھر میں جو سرمایہ دار ہے، جو بڑا تاجر ہے، اسے نہ دے بھائی، اس کو اور ٹھوک دے، لیکن ماڑے کو دے ریلیف، اسے دینا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. چور صاحب، آئی ایم ایف کی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم 5 سال کے بعد اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر ایسی کیس. ہمارے یہاں پہ جو حکمران آتے ہیں وہ تو آئی ایم ایف کے پاس جاتے اس لیے کہ قرضے لیں، انہوں نے واپس نہیں دینے ہوتے ہیں عوام نے. اس کے لیے پھر وہ خود طے کرتے ہیں آئی ایم ایف کہ آپ بجلی کے ذریعے، گیس کے ذریعے، ٹیکسز کے ذریعے، پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ہمیں وہ پیسے اکٹھے کر کے دیں گے.
اب یہ جو حکومت ہے یہ تو پھر جا رہی ہے IMF کے پاس, پھر جا کے بھیک مانگیں گے, قرض لیں گے, لیکن ادا جو ہے نا وہ ہم پہ خرچ نہیں ہوتے وہ پیسے, یہ پکی بات ہے, وہ ہم پہ خرچ نہیں ہوتے لیکن ادا ہم کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو اس وقت تک میں اتحادی بار بار کہنے پہ اس لیے مصر ہوں کہ آپ کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی تھی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری میں روکیں گے کہ آپ نے اب IMF کے پاس نہیں جانا, مزید قرضے نہیں لینے, اسی میں اگر ہم جان چھڑا لیں تو بڑی بات ہے. یہ دیکھیے ناصر, آپ کی بات بڑی اہم ترین یہ بات کی ہے آپ نے. یہ بلاول بھٹو زرداری کو جانتی ہیں تمام پارٹیاں, اچھا جی, کہ وہ کچھ کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں. ان کو پتا یہ کیا جا رہا ہے. اب گہری گنونی سازش جیسے پہلے بولا, اب اسمبلی میں یہ دیکھیں 25 کروڑ عوام کی کریم ہوتی ہے نا جو اسمبلی میں پہنچتی ہے. بالکل ایسی ہے. اسمبلی میں جو 25 کروڑ عوام کی یہ جو ہے نا ملائی ہے معاشرے کی, وہ ادھر پہنچی ہیں. پہلا اجلاس کبھی بھی آپ دیکھ لیجیے گا, پہلا اجلاس ہوتا ہے تو آپس میں تعارف ہوتا ہے, ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا پوچھا جاتا ہے. پہلا تعارف ہی انہوں نے کیا, کوئی مارکس لگا کے آ رہا ہے, کوئی افراتفری پھیلائی. یہ ایک گہری گنونی سازش ہے, جیسے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ادھر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا نہ چاہتے ہوئے وہ ایسا دنگل اس کو عراق بنا دیں. سری لنکا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنے گا, سری لنکا بنے گا, ملک سری لنکا بنا. وہ ایک افراتفری پھیلائی جا رہی ہے ادھر. وہ لڑائی جو ہے نا وہ گلی محلوں میں, مجھے تو اجلاس سے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ رحم کرے, پہلا اجلاس جو انہوں نے دیا ہے کہ یہ آگے پہلا اجلاس ہی ہوتا ہے نا, آخری کا پتہ چل اس سے یہ دیکھنا ہوتا ہے نا. بالکل, نہ ہی کوئی دیگ پکاتا ہے تو پوری دیگ تو نہیں کھاتا, ایک چاول سے حساب لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کیسی پکی ہوئی ہے. تو وہ پہلا اجلاس جو جس مشن کے تحت وہ آئے ہیں, وہ لڑائیاں گلی محلوں تک لے کے جانی چاہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک, گلی محلوں تک لڑائیاں لے کے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے مفادات کے لیے کوئی سوچ ہی نہ سکے. ادھر سے جو MP MNA جو ہیں ان کو اسٹیجوں پہ ڈال کے باہر لے کے آنا پڑے. تو یہ جیسے آپ نے پہلے کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب ہر ملک میں دیا جا رہا ہے, ٹیکس دے رہے ہیں, ٹکی ٹافی خریدی جا رہی ہے, بچے خرید رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, چینی خرید رہے ہیں, قدم قدم پہ تو ٹیکس ہے ادھر. تو تمام ادھر جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں. وہ کم از کم 2 چیزیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ, تو کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. ادھر گہری گنونی سازش کے تحت یہ دونوں چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی گئی ہیں. وہ پرائیویٹ سیکٹر ایک مافیا بن گیا ہوا ہے, ایجوکیشن بھی ہیلتھ بھی. تو وہ صرف چونکہ والدین سے کچھ نہ کچھ وہ ہر طرح سے کپڑے اتارنے پہ بھی لگے ہوئے ہیں. اگر یہ کوئی سوچتا ہے, یہ میرے بلاول بھٹو نے دیکھا نہیں کہ میرے اگر کوئی سوچا, ذوالفقار بھٹو نے یہ سوچا کچلے مظلوم طبقوں کے مفادات کا سوچیں گے, جیسا آپ نے کہا کہ وہی لوگ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیسے لے کے آئیں گے؟ ان کو پتا ہے یہ لے کے آئیں گے. میرے قائد کو تو اسی وجہ سے تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا نا, اور تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اب تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور وہ عدلیہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہوا ہم سے, یہ جوڈیشل قتل تھا ذوالفقار بھٹو صاحب کا. اب یہ ریلیف تو ہر حال میں دینا پڑے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ بلاول بھٹو کی قیادت میں یہ صرف معاشی بحران کو حل کرنے کا صرف ایجنڈا بلاول بھٹو کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی ہیرا پھیریاں کو بھی وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرنے کا وہ قوت بھی رکھتے ہیں. اگر نہ کیا تو پھر ان سے ہم کروا لیں گے اللہ کے حکم سے. بہت شکریہ. آپ سے بہت کچھ پوچھنے کو رہے گا, انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے. پروگرام کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے, لوگ دیکھتے نہیں ہیں لمبا پروگرام. بہت شکریہ سر آپ کا. محترم ناظرین, چودھری اشرف جی صاحب اور ڈاکٹر حلیم احمد خان بڑے مطمئن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ڈلیور کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے پاس اور اس حکومت کے پاس. اگر وہ ڈلیور نہیں کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا بھی نشان مٹ جائے گا. تو ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ اب عوام کو کچھ نہ کچھ ڈلیور ضرور ہوگا. ہر چند کے مجھے 1% بھی امید نہیں ہے, لیکن چودھری صاحب جس تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے, تو امید رکھنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ضرور ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.